अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और एक ज़रा सोचने दो में खुश आमदीद। सेल्फ कंट्रोल बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल इसका फुकदान नज़र आता है। वो रिश्ते हों, सड़क हो, कारोबार हो, बच्चे हों, आपको सेल्फ कंट्रोल ना होने के बराबर नज़र आता है। ख़ास तौर पर जब किसी से अपना टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं होता, जब कोई जज्बात के बहाव में बहकर कुछ भी कह देता है और फिर बाद में कहता है अरे मैं तो जज्बाती हो गया था, या किसी के बारे में हम कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा जज्बाती है, इससे कोई बैद नहीं है, कुछ भी कर सकता है। तो आखिर सेल्फ कंट्रोल है क्या? दिमाग कैसे आपके जज्बात को काबू करता है और क्या हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं? इसके बारे में बात करने के लिए बुलाती हूँ अदील हाशमी को। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जितना ऊंचा आपने आज मेरा नाम लिया, मुझे शक है कि आपको सेल्फ कंट्रोल की अशद ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा चले, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। इसकी क्या वजह बनी कि आवाज़ जो थी ना वो ऐसी बाहर आई कि जैसे आम तौर से नहीं आती? जज्बात, खुशी, रिकॉर्डिंग की, लोगों की जो हमारे सामने बैठे हैं। एक ज़माने में ना मैं इतना सा था। अच्छा, बहुत पुरानी बात है, हाँ, ज़हनी तौर पे तो अब भी इतना सा हूँ। तो पीटीवी के ऊपर उस ज़माने में ना किताबों के इश्तिहार भी आते थे। अरे वाह। कि किसी मुसन्निफ ने कोई किताब लिखी, उसका इश्तिहार आया करता था। तो मुझे याद है कि कोई किताब थी, उन्वान में भूल गया, तो उसकी लाइन ये थी पीटीवी के ऊपर कि जिसको कलम बंद करते हुए लिखने वाला कई मर्तबा शिद्दत जज्बात से रोया। आय हाय, क्या बात। मैंने सोचा कि भाई आपने लिखते हुए जो कुछ भी किया, हमारा उससे क्या सरोकार है, किताब अच्छी है कि नहीं। वाह। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है जो जज्बात की बात है। और आपने देखा, कथा कलामी माफ, इससे पहले कि आप तफसील से बयान करें, आप वहीं रुक गए। पिछले दिनों एक किताब मेला हुआ है और आपको पता है उस किताब मेले पे कितनी बिरयानी, कितने समोसे और 3500 किताबें बिकी हैं टोटल। तो फुकदान किताबें पढ़ने का है हमारे यहाँ, यही बस बताना था आपको। बहुत सारे और भी फुकदानात हैं और उन फुकदानात के बहुत से नुकसानात हैं। जी बिल्कुल। उसमें से एक फुकदान जिसका आपने जिक्र किया वो सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन इसको ऊपर से देखेंगे ना तो ये ऐसा एक धुआं सा है, ये काबू नहीं आएगा। तो हमने ज़रा देखना है कि भाई ये धुआं सा कहाँ से उठ रहा है, तो वहाँ जाएंगे तो फिर शायद काबू आ जाए। लेकिन मैं आपको लेकर जाऊँगा उस किताब मेले में नहीं, बल्कि बहुत 100 साल पहले। मैं आपको लेकर जाऊँगा 600 क़ब्ल मसीह में। अरे। और उस ज़माने में यूनान में एक बड़ा दिलचस्प आदमी था। अच्छा, ये यूनानी भी कमाल लोग हैं। कभी आपने सोचा होगा कि कोई शख्स जब बड़ी को होशियारी करता ना तो हम कहते हैं तुम बड़े अरस्तू बन रहे हो, तुम बड़े अफलातून बनते हो। ये सब लोग यूनानी थे। तो यूनान की बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे जहन में भी और आर्किटेक्चर में भी। बाहर सूरत, ये जो साहब थे, इनके बारे में तारीख जो है इसको इल्म नहीं है कि ये मौजूद थे कि नहीं। ये तय बात नहीं है। बाहर सूरत, उनकी लिखी हुई कहानियाँ मौजूद हैं और शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा शख्स हो दुनिया में जिसने लोक कहानियाँ पढ़ी हों, पुरानी कहानियाँ पढ़ी हों और इनकी कहानी ना पढ़ी हो या सुनी हो। आप में से भी गालिबन ऐसा कोई नहीं होगा। उस शख्स का नाम था ईसप और उसकी एक कहानी ज़ुबान ज़द-ए-आम है दुनिया के शायद हर मुल्क में, हर कल्चर में, हर दौर में। और वो कौन सी है कि वो एक बंदा होता है, उसके पास एक मुर्गी होती है जो सोने के अंडे देती है और रोज एक अंडा वो देती है, लेकिन वो लालची होता है। बिल्कुल। और एक दिन वो कहता है कि भाई मुझे तो सारे अंडे यकमुश्त चाहिए, आज ही चाहिए। तो वो सलूक करता है मुर्गी के साथ जो हम आमतौर से दोस्तों के साथ सलूक करते हैं कि इसको तो यार आज ही मुझे सारे फायदे मिल जाएं, और फिर देखते हैं उसमें से कुछ भी नहीं निकलता क्योंकि वो अंडा एक एक रोज आया करता है। ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। लेकिन मैंने आपको जो कहानी सुनानी है ईसप की, वो एक और है, वो भी ऐसी दिलचस्प है। और ये दोनों कहानियाँ एक सी हैं, अभी हम देख लेते हैं। और वो जो कहानी ईसप की है, वो उसमें एक बाग में एक झींगर रहता है। अच्छा। और एक चूंटी। तो झींगर जो है ना वो हर वक्त छलांगे मारता रहता है और खुश रहता है और गाने गाता है और कोई तैयारी नहीं करता। लेकिन जो चूंटी होती है ना, बीच चूंटी, वो रोज कोई ना कोई दाना तलाश करके तो बहुत दूर सफर करके अपने बिल में चली जाती है। तो ये झींगर उससे कहता है कि क्यों इतनी मेहनत करती हो, इतना कुछ है खाने को, पूरा बाग है। तो चूंटी कहती है नहीं, अभी तो बाहर का मौसम है, लेकिन कभी ना कभी मौसम बदलेगा, फिर सर्दियाँ आएंगी, बर्फ आएगी, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ।
تو وہ جھینگر بات نہیں سنتا چونٹی کی، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ بالآخر سردیاں آتی ہیں، برف آتی ہے اور وہ ٹھٹر ٹھٹر کے مر جاتا ہے، اور چونٹی جو ہے اس نے چونکہ تیاری کر رکھی ہوتی ہے تو اس کے پاس کئی مہینے کا راشن ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے، لیکن یہ معمولی کہانی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ کتنی بڑی کہانی ہے، اچھا ہوا کہ میں اس زمانے میں نہیں ہوں، ورنہ میں ایسب صاحب سے پوچھتا بھئی وہ جینگر کو اگر یہ بھی نہیں معلوم کہ سردیاں آنی ہیں تو اتنا بڑا کیسے ہو گیا وہ؟ کیا پہلی سردی ہے اس کی؟ اور پھر چونٹی کی ایسی دوست ہے، اس نے کھانے کو کیوں نہیں دیا بیچارے جینگر کو؟ بچایا ہی نہیں، بالکل آپ جیسی دوست ہوں۔ کچھ ایسی لگے۔ باہر صورت وہ چونکہ ایسب صاحب جو ہیں وہ میرے ہوش آنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ورنہ میں ان سے یہ ضرور پوچھتا۔ لیکن یہ جو دو کہانیاں ہیں، ایک وہ مرغی والی اور ایک یہ والی، آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو شخص تھا جس کے پاس سونے کی مرغی تھی، اس سے کیا سوجھی کہ اس نے ایک دن مرغی ذبح کر دی؟ بھئی کیا مسئلہ تھا؟ انڈا آ تو رہا تھا لیکن سیلف کنٹرول نہیں تھا اس کو۔ کچھ ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور یہ جو جھینگر صاحب ہیں جو روز چھلانگیں مارتے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کل پرسوں کیا ہوگا، کہ چلو بھی آج ہی بس رہ لو، کل کی خیر ہے، ان کو بھی کچھ سیلف کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اب یہ کون ہے بھی سیلف کنٹرول؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ تصور کیجئے کہ آپ کا جو یہ سر ہے، اس کے اندر دو لوگ رہتے ہیں اور دو فرق لوگ ہیں۔ سمجھیے دونوں بھائی ہیں یا دونوں بہنیں، ایک گرم اور ایک سرد۔ تو کہتے ہیں بھی ایک گرم میں ہے اور ایک سرد میں ہے یا ٹھنڈے میں ہے۔ تو وہ جو گرمی ہے نا، وہ گرمی جلدی کھا لیتے ہیں، وہ جذبات میں بہہ جاتے ہیں، انہیں غصہ آ جاتا ہے، وہ مرغی کو ذبح کر دیتے ہیں، وہ عیاشی کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے مستقبل کی، وہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو بفر جاتے ہیں، وہ چھوٹی سی کوئی بات ہو تو وہ دل پہ لے لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ گرمی ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور میں ہے، وہ ذرا ٹھنڈے میں ہے۔ وہ کچھ میری طرح کے ہیں کہ وہ ذرا مدبر بھی ہیں، جلد بازی بھی نہیں کرتے، بہت جلدی جذبات میں بہتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ ہو کہ مرغی ذبح کریں کہ نہ کریں تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھئی کی جائے کہ نہ کی جائے، وہ اس طرح کے ہیں۔ اور یہ دونوں بھائی اکٹھے آپ کے ذہن کے اندر رہتے ہیں، اور ان میں روز تب آزمائی ہوتی ہے کہ کون سا بھائی جو ہے وہ کس موقع پہ جیتے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں، کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں، کچھ دوپہر کو اٹھتے ہیں، اور کچھ شام کو، کچھ ایسے بھی ہیں۔ تو آپ کے آگے پورا دن پڑا ہے، عام سا دن ہے، کوئی سکول ہے، کالج ہے، کاروبار ہے، گھر گھرستی ہے، بہت سارے کام ہیں۔ تو تقریباً آپ ایک دن میں 3000 فیصلے کرتے ہیں، تقریباً 3000۔ مثلاً ٹوتھ پیسٹ کھول کے اس کی جو ڈبیا ہے یہ کہاں رکھوں، تو کتنی دیر تک میں ٹوتھ برش کروں، آج کروں کہ نہ کروں، یہ دیکھ نہیں رہا، بال گیلے کر کے برش کروں کہ نہ کروں، آج شرٹ یہ پہنوں کہ شلوار قمیض پہنوں، کتنے بجے میٹنگ تھی، آج کہاں جانا ہے، ابھی نکلوں گھر سے دفتر کے لیے، آدھے گھنٹے بعد نکلوں، انڈا ابلا ہوا کھانا ہے یا بوائلڈ کھانا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو معمولی فیصلے۔ پھر کچھ بڑے فیصلے، کوئی پڑھائی ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی کام ہے، کسی کو ملنا ہے، کسی سے گفتگو کرنی ہے، اماں نے کان پکڑ لیا آج، اماں کو کیا بہانے بازی کرنی، کل میں کہاں تھا رات کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہزاروں فیصلے آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، کچھ بہت عام فیصلے اور کچھ پیچیدہ فیصلے۔ بالآخر یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں مل کے یہ فیصلے کرواتے ہیں۔ تو سوال میرا پہلا یہ ہے کہ کس کی بات سننی چاہیے؟ گرمیاں کی جو بات فیصلہ یوں کرتا ہے ٹھک کر کے فوراً یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، یا وہ جو ٹھنڈے میاں ہیں جو کہتے ہیں ارے بھائی ایک سیکنڈ پہلے بتاؤ ٹھیک سے ہوا کیا، کون کون ہے، کہاں جانا ہے، مرغی کتنی بڑی ہے، انڈا کتنے کلو کا دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان دونوں کی جو کمبینیشن ہے یہ طے کرے گی کہ ہمارے فیصلے درست ہیں کہ نہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ جذبات میں آئے ہوئے فیصلے غلط ہوتے ہیں، یہ ایک عام تاثر ہے کہ یار میں نے نا غصے میں ایسے کر دیا تھا، مجھے طیش آ گیا تھا، میں گھبرا کے یا میں نے خوف میں ایسے کر دیا۔ تو جب کچھ دنوں بعد سوچا تو خیال آیا کہ یار ذرا سوچ سمجھ کے غصہ ٹھنڈا کر کے جذبات کو قابو کرتا تو ایسے نہ کرتا۔ یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن کیا یہ تاثر درست ہے؟ کیا جذبات کے فیصلے کرنے چاہیے یا نہیں، یا صرف فیصلے ٹھنڈے میاں سے کروانے چاہیے، کس سے کروانے چاہیے؟ یہ ہم دیکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ایک ذرا سوچنے دو سے تھوڑی دیر میں۔
ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ گرم میاں کی بات سنیں یا ٹھنڈے میاں کی. جی عائشہ, ایک بڑا دلچسپ تجربہ کیا انگریزوں نے. انگریز بڑے اچھے تجربے کرتے ہیں, ہم بھی ویسے کرتے ہیں تجربے, وہ عام طور سے ناکام ہو جاتے ہیں, لیکن کرنے چاہیے تجربے. جی بالکل. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھا بھی میرے پاس نا کوئی ایسی چیز ہے, مثلاً چاکلیٹ پسند ہے آپ کو بہت, تو میں آپ سے کہوں کہ یہ ایک چاکلیٹ ہے, یہ ابھی کھا لیجئے, یا اگر آدھا گھنٹہ رک سکتی ہیں تو پھر 2 دے دوں گا میں آپ کو چاکلیٹس, تو آپ کیا چنیں گی کہ فوراً ایک چاکلیٹ ابھی یا آدھے گھنٹے بعد 2؟ دیکھیں اگر تو بچپن والی مومی ہوتی تو وہ تو فوری کھا لیتی, لیکن اب چونکہ میں ہوں اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں تو آدھے گھنٹے کا انتظار کر سکتی ہیں. جی بالکل. اس کو لالچ بھی کہہ سکتے ہیں, ویسے آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو سمجھداری بھی کہہ سکتے ہیں, جو مرضی لفظ دے دیں. بالکل. یہ جو ابھی ہم نے تجربہ کیا, یہ ایک یونیورسٹی میں, بہت معروف یونیورسٹی میں, انہوں نے کئی سال تک یہ تجربہ کیا, اور اس سے جو نتائج نکلے اس سے ہمیں انسان کا جو فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے ذہن کا, یہ سمجھنے میں بہت مدد ملی. انہوں نے بالکل یہ کیا جو میں نے تجربہ عائشہ کے ساتھ کیا, پر انہوں نے کیا چھوٹے بچوں کے ساتھ, کیونکہ عائشہ کو اس بات کا علم ہے کہ اچھا بھی ابھی یا کچھ دیر کے بعد میں رک جاؤں یا نہ رکوں, دیکھو میں بچپن میں یہ کرتی, اب میں یہ کر سکتی ہوں. بچے یہ سب کچھ نہیں سوچ سکتے, تو بچوں نے تو فوری فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ خیال ان کا یہ تھا کہ جو بھی وہ گولیاں ٹافیاں بچوں کو دیتے ہیں وہ بچے فوراً جھپٹ پڑیں گے اس کے اوپر, لیکن سب بچے نہیں جھپٹے. کچھ بچوں نے اپنے آپ کو روک لیا, اور ان کو ایک کشش اور کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے کسی طرح روک کے رکھا اپنے آپ کو. اور اب یہ دیکھا انہوں نے بہت سالوں کے بعد, جب بہت سال ان بچوں کو انہوں نے مانیٹر کیا کہ وہ بچے جو فوراً لپکتے تھے, جب ان کو زندگی میں دیکھا تو یہ دیکھا کہ ان میں سیلف کنٹرول کم ہے, اور یہ جو ان میں ایک طرح سے خامی کہہ لیجئے, یہ زندگی کے بہت سے شعبوں کے اوپر یہ حاوی ہو جاتی ہے. اور زندگی میں بہت بار انہوں نے اس وجہ سے مار کھائی کہ غلط فیصلہ جلد بازی میں کیا یا ٹیمپٹیشن میں کیا, سوچے سمجھے بغیر کیا. پہلا جو جذبہ اٹھا اس کی رو میں بہہ کر کیا. اور یہ جو بچے تھے کچھ جنہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو روکے رکھا, انہوں نے زندگی میں بہت فائدہ حاصل کیا اس چیز سے کہ انہوں نے ٹھنڈے میاں کی بات سنی, گرم میاں کی بات نہیں سنی. یہ بہت ایک جس کو گراؤنڈ بریکنگ کہتے ہیں تجربہ تھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. تو اس کے اوپر ایک تو بات ہم کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو چیونٹی نے کیا تھا اور وہ جو جھینگر نے کیا تھا, بالکل جھینگر کو کوئی فکر نہیں تھی آئندہ کی, وہ کھیل کود رہا ہے کہ یہ جو لمحہ ہے میں اس لمحے کو انجوائے کر لوں, آئندہ کیا ہے, کل پرسوں کس نے دیکھا ہے. صحیح. لیکن چیونٹی وہ والا بچہ تھی کہ جس نے کہا کہ اچھا بھئی میں کچھ دیر رک کے, مجھے ٹافیاں ڈبل چاہیے. تو چونٹی نے عائشہ سے سیکھا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ اچھا اس کا یہ ہوتا کیوں ہے. ایک لمحے کے لیے میں آپ کو سائنسی دنیا کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں. انسانی ذہن جو ہے, اور یہ بھی لاطینی زمانے سے لوگ اس کو سٹڈی کر رہے ہیں, تو ذہن کے اندر کے حصہ ہے جس کا نام ہے امیگڈلا, اور یہ لفظ مشکل اور ٹیڑھا اس لیے ہے کہ یہ لاطینی زبان میں کہتے ہیں بادام کو. واہ. اور بادام کو اس لیے کہتے ہیں, یا ذہن کو بھی, کیونکہ ذہن کا وہ حصہ بالکل بادام کی شکل کا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ بادام کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے یا نہیں. محسوس تو کیا ہے کہ یادداشت بڑھتی ہے, عقل کا پتہ نہیں. ایک ہی چیز ہے یادداشت بھی عقل. یادداشت بڑھنا تو ہے, وہ تو میں نے محسوس کیا ہے. عقل بڑھتی ہے یا نہیں اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں. میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ بادام کھانے سے پھر انسان دھوکہ نہیں کھاتا. میں نے کہا نہیں, وہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے. دھوکہ کھانے کے بعد دھوکہ نہیں کھاتا, تو تم 2-4 دھوکے کھا لو پھر تم دھوکہ نہیں کھاؤ گے. وہ جو ذہن کا حصہ ہے جو بادام کی شکل کا ہے, جس کو امیگڈلا کہتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر جذبہ جو آپ محسوس کرتے ہیں, ہر ایموشن جو آپ محسوس کرتے ہیں, ہر احساس جو محسوس کرتے ہیں, وہ یہاں سے نکلتا ہے. کبھی غصہ آیا ہوگا آپ کو, کبھی طیش آیا ہوگا, کبھی رونا آیا ہوگا, کبھی دکھ, کبھی خوشی, کبھی کسی سے حسد بھی ہوا ہوگا کہ ارے اس نے محنت کم کی تھی, میں نے زیادہ کی تھی, اور اس نے کچھ سفارش کر کے یا یہ کام کر لیا اور دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایسے بھی ہوا ہوگا. کبھی ایسے ہوا ہوگا کہ وہ دیکھو کتنا خوبصورت اور حسین ہے,
ایسے ہوا ہوگا نا؟ نہیں ہوا. ادھر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سارے احساسات اس حصے سے آتے ہیں. یہ وہ گرمیاں ہیں جو چلبلے سے ہیں, ذرا کنٹرول سے باہر ہیں, فوراً بفر جاتے ہیں. یہ وہ لٹو ہیں جو فوراً گھوم پڑتے ہیں. اور جو ہمارے ذہن کا آگے کا حصہ ہے, یہ پیشانی کے ذرا سے پیچھے, یہ ہے فرنٹل کارٹیکس. یہ وہ ٹھنڈے میں ہے کہ ارے بھائی سب کام روک دو, ایک منٹ ذرا سب آ کے بیٹھو, ذرا کھول کے مجھے دکھاؤ کہ کیا معاملہ ہوا ہے. بھائی پہلے تم بتاؤ, اب تم بتاؤ. جیسے پنچایت میں بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے درجہ حرارت نیچے لے کر آتے ہیں ہر کسی کا, کہ بھئی ایک سیکنڈ بات تو سن لو, اس کی بات سنو, اور پھر سمجھ بوجھ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو دو حصے ہیں ذہن کے, اب یہ ایک ہی ذہن میں, انہوں نے طے کرنا ہے کون سا حصہ جیتے گا. اچھا, اب جو وہ تاثر تھا, وہ تاثر یہ تھا کہ جذبات میں آ کے غلط ہم غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں, پھر پشیمانی ہوتی ہے, یا اماں یا بیگم یا شوہر یا ابا یا دادا ڈانٹتے ہیں آ کے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا بھائی وہ اس وقت تو میں گرمی بہت تھی, یا میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا, سویا نہیں ہوا تھا. اور جو لوگ کام کرتے ہیں دفتروں میں, وہ یہ جانتے ہیں کہ جس دن باس اپنی بیگم سے لڑ کے دفتر آیا ہو, اس دن کو بات نہیں کرنی باس سے. اچھا, فیمیل باس نہیں ہو سکتی اپنے خاوند سے لڑ کے آئی ہو؟ اس کیس میں خاوند سے بات نہیں کرنی, فیمیل باس سے بات پھر بھی کی جا سکتی. اچھا ٹھیک ہے. یہ دو ساتھی ہیں ٹھنڈے میاں گرمیاں, جو آپس میں ایسے لڑتے رہتے ہیں ذہن کے اندر. تو اب کیا کیا جائے؟ ایک تاثر یہ ہے, اور یہ بہت غلط نہیں ہے, میں بتاتا ہوں کیوں سائنسی طور پہ, کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی میں کیا کرتا, یہ انسان کی فطرت ہے, بالکل, یہ ہیومن نیچر ہے, بالکل. جب تم مجھے ایسے کرو گے تو میں ایسے کر دوں گا. بھئی میں تو انسان ہی ہوں, مجھے غصہ آ جاتا ہے, یہ تو میری سرشت میں ہے, شامل ہے. ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں, میرے یہ ڈی این اے کا حصہ ہے, میرے یہ خون میں ہے. اس قسم کے نا عجیب سے الفاظ مجھے سننے کو ملتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بہت سارا کچھ لے کر پیدا ہوتے ہیں, یا وہ ماحول میں, جس ماحول میں ہماری پرورش ہے, جس ماحول کا ہم حصہ ہیں, وہاں سے لیتے ہیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیچر ورسز نرچر, کہ میری یہ نیچر میں ہے یا یہ نرچرنگ کی وجہ سے میں ایسا ہوں. اور میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے ماں کے پیٹ سے یا ماحول کی لپیٹ سے. ارے واہ. تو اب well done. تو اتنی اچھی باتیں اور بری باتیں انسان لے کر پیدا ہوتا ہے, تو بھئی ہم نے کس کو الزام دینا ہے کہ بھئی میں کیا کروں, یہ تو میرا خون کا حصہ ہے, یا بھئی ماحول ایسا تھا. اس کے اوپر سائنس جو ہے وہ اس کے پاس کوئی حتمی جواب تو نہیں ہے, لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری جو شخصیت ہے, پسند ناپسند ہے, جو ہمارا سیاسی جھکاؤ ہے, یہ سب کچھ ہمارے تقریباً 50% تک ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں. یعنی تقریباً آدھے جو آپ ہیں وہ تو اماں کے پیٹ سے لے کر آئے ہیں. جو دوسرے 50 نمبر ہیں امتحان کے, وہ ماحول کے ہیں. تو اس لیے صرف اپنے آپ کو بھی دوش نہیں دے سکتے, اور صرف ماحول کو بھی نہیں دے سکتے. ان کی ایک کمبینیشن سی ہے جس کو ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں. کیا ہے سیلف کنٹرول, اس کا فائدہ کیا ہے, اور اصل بات کیسے اس کی مشق کی جائے, وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کے بعد آپ کی گرفت میں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم سیلف کنٹرول پہ بات کر رہے ہیں. جی عدیل ہاشمی. عائشہ, سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہوا کہ کوئی ایسا موقع, کوئی ایسا ماحول, کچھ ایسا تجربہ کہ جس میں وہ جو چھوٹے میاں ہیں یا گرم میاں ہیں یا جو تیز والے میاں ہیں, ان کی بات آپ نے سنی ہو اور وہ سچویشن کچھ ایسی بن گئی کہ جس کے اوپر کچھ نوک جھونک ہو گئی, وہ بات جو تھی وہ کچھ شعلہ بن کے اڑ گئی؟ بالکل ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, اسپیشلی ٹریفک میں. آپ کو پتہ ہے ٹریفک کتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور جب گرمی ہوتی ہے تو ٹریفک کے معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے پارا چڑھتا ہے لوگوں کا پارا بھی چڑھ جاتا ہے. اب ایک خاتون تھی, وہ تھوڑی عمر رسیدہ تھی, کہنا تو نہیں بنتا, اگر وہ دیکھ رہی ہوں گی تو یقیناً میری درگت ہو جائے گی. بہرحال میں نے انہیں رائٹ سے اوورٹیک کیا, وہ پیچھے سے گاڑی لے کر آئیں اور انہوں نے میری گاڑی کے آگے گاڑی کھڑی کر دی.
اتر کے میں نے پوچھا محترمہ یہ کیا؟ میں نے تو صرف اوورٹیک کیا. انہوں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے رائٹ سے اوورٹیک کیا ہے؟ میں نے کہا میڈم لیکن اوورٹیک تو رائٹ سے ہی کرتے ہیں نا. میں نے کہا لیکن ہمارے ہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, تمہیں کس نے کہا تم رائٹ سے ڈرائیو؟ کافی بحث ہو گئی. اس کے بعد میں نے ہی سوچا کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں. پہلے تو میں نے کچھ بحث کی, اس کے بعد آئی گیو اپ. میں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو میرے بس میں کے بعد کی بات ہے. میں نے کہا میڈم مجھ سے غلطی ہو گئی, آئندہ میں ہمیشہ لیفٹ سے اوورٹیک کروں گی. میں نے کہا ہاں بس تمہیں یہی سبق سکھانا تھا میں نے. اینڈ شی لیفٹ. تو یوں ہوتا ہے کئی بار کہ آپ صحیح بھی ہوتے ہیں پھر بھی آپ ہی کو معافی مانگنی پڑ جاتی ہے. تو پہلے گرم میاں کی سنی بات, پھر ٹھنڈے میاں نے کہا بیٹا یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے, ٹھنڈے ہو جاؤ بس. یہ جو بڑے شہروں میں ٹریفک ہماری زیادہ ہوتی ہے, چھوٹے شہروں میں شاید اتنی نہیں ہوتی. وہاں پہ یہ بہت عام سی بات ہے کہ کسی مین سڑک کے اوپر, مین اشارے کے اوپر اگر ایک سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا یا رکشے والا, یہ دو گاڑی والے ایک دوسرے کو چھو جائیں, ابھی ٹکر بہت دور کی بات ہے اور نقصان تو اور دور کی بات ہے, اگر ایک دوسرے کو چھو جائیں, بمپر ایسے ٹچ ہو گیا یا بتی سے ایک ٹچ ہو گیا یا سائیکل والا چھو گیا, تو پہلا رد عمل عام طور سے یہ نہیں ہوتا کہ خیریت چوٹ تو نہیں لگی. نہیں, یہ رد عمل نہیں ہوتا, یا کم سے کم میرے ساتھ تو نہیں ہوا. یہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ ٹوٹا تو نہیں, خیریت نقصان کتنا ہوا ہے. پہلا رد عمل تو وہ ایسی, وہ جو اس کو گھوری کہتے ہیں, ایسی کہ جس کے بعد آنکھوں سے شعائیں نکلیں جیسے سپر مین کے نکلتی ہیں, قہر آلود. اس کے بعد شعلہ زبانی, بالکل, حالانکہ کچھ نہیں ہوا. یہ بہت دلچسپ مثال ہے ایک ٹھنڈے میاں گرم میاں کی. اب کیا جائے؟ پہلا جو قدم ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ کچھ معاملوں میں ہمیں اپنے جذبات کی بھی سننی چاہیے. ابھی وہاں پہ میں آؤں گا, لیکن پہلے بڑے میاں کی. وہ جو بچے تھے جو جب گولیاں ٹافیاں دیکھتے تھے, ان کا دل تو بہت کرتا تھا پر وہ روک لیتے تھے اپنے آپ کو کسی طریقے سے, اور کچھ ساتھی نہیں روک پاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے بچے لاشعوری طور پہ, اور یہ بڑی دلچسپ ایک حکمت عملی آپ بھی استعمال کریں. جب کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں پہ آپ کو کشش محسوس ہو رہی ہے اس کام کی, وہ صرف گولیاں ٹافیاں نہیں ہیں, رات کو پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے, رات 2 بجے میٹھا منگوانے کو دل کر رہا ہے, دودھ جلیبی, یہ جانتے ہوئے کہ یہ صحت کے لیے مضر چیز ہے, میرا بلڈ پریشر اوپر چلا جائے گا, میرے بچے بھی چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, ہر طرح سے یہ چیز اچھی نہیں ہے. رات کے اس پہر کھانا کھانے کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہضم نہیں ہوگا, بے خوابی ہو جائے گی. پر وہ تو صبح طے ہوگا نا کہ ہضم نہیں ہوا, اس وقت تو گرمیاں جیت جائیں گے. پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنی توجہ ہٹانی چاہیے. ڈسٹریکشن جس کو کہتے ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم ایسے کیا کرتے تھے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں, وہ کسی بات پہ ضد کرے تو ایک چھنکنا کر کے نا اس کی توجہ ہٹاتے ہیں کہ تم یہاں دیکھو, تو لوگ وہاں دیکھتے ہیں. اب بھی میں ایسے ہوتا ہوں, مجھے سال میں ایک دفعہ نا اپنا خون دے کے تو وہ ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. مجھ سے اب بھی وہ سرنج نہیں دیکھی جاتی, تو جب باری آتی ہے سرنج کی تو میں وہاں دیکھتا ہوں چڑیا کو. اب بھی میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہوں کہ میں ایک دم سے رد عمل شو نہ کروں. تو ڈسٹریکشن ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے اس لمحے گرمیاں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اور گرمیاں بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ کو بمشکل 2-4-5 منٹ لگے ہوں گے, یہ جانتے ہوئے کہہ رہے بھائی یہ تو اس گفتگو کا کوئی حاصل نہیں ہے. بالکل. تو کیا ہوتے ہیں 2-4-5 منٹ؟ خاص طور سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اگر آپ نے پیش رفت کی تو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. تیز گاڑی چلاتے ہیں نوجوان بہت زیادہ, فون یوز کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, فون یوز کرتے ہیں. اب وہ ایک لمحے کی چیز ہے, تو پہلی اسٹریٹجی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں. ایک اور دلچسپ لفظ ہے اور وہ ہے, میں نے اس کو کہا ہے جب تب, کہ جب میرا فون بجے گاڑی میں تب میں نے کیا کرنا ہے. تو میں نے پہلے حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے, اور میں نے بہت عرصہ پہلے طے کیا تھا کہ میں نے اپنے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اس لمحے اگر میں نے یہ نہیں بنائی حکمت عملی تو مجھے ایک اکساہٹ ہوگی کہ بھئی وہ کہیں پی ٹی وی سے فون تو نہیں آ گیا, کہیں عائشہ کا فون تو نہیں آ گیا, کوئی اور دوست تو نہیں ہے. لیکن اگر میں نے پہلے بنائی حکمت عملی جب اور تب کی, تو تب یہ ہوگا کہ میرے پاس ایک اوزار آ جائے گا اپنے آپ کو روکنے کا. جب مجھے رات کو بھوک لگے تب میں نے کیا کرنا ہے. جب میرا دل کرے کہ رس گلے کھانے چاہیے, اور مجھے اکثر رات کو دل کرتا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ ارے بھئی یہ کام کرو, سر شام
ایک شوگر فری کیک لا کے فریج میں رکھ دو پہلے ہی، یا کھجور، کوئی ایسی چیز جو اتنی خراب نہ ہو صحت کے لیے. تو یہ جب تب کی حکمت عملی تیار کریں. وہ کون سے معاملے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ارے بھائی میں فرتے جذبات میں بہہ جاؤں گا یا بہہ جاؤں گی، تو حکمت عملی تیار کریں کہ جب ایسا ہوگا تب میں کیا کروں گی، پہلے تیار کر لیں. آپ دیکھیں گے یہ کس قدر مؤثر ہوگی. اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ بھی اچھا جملہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا ایسا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ یہ جو معاملہ ہوا عائشہ کے ساتھ سڑک کے اوپر کہ کوئی روک کے اگر بدتمیزی کرتا ہے کوئی، یا کوئی بیچارہ پارا چڑھا ہوا ہے کسی وجہ سے، اور چڑھا ہوتا ہے لوگوں کا پارا، کیونکہ ہمیں ان کی مجبوریاں نہیں معلوم، نہیں پتا، تو ان کو بھی دینا چاہیے ذرا سا کریڈٹ. تو مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے خیال میں مجھے ایسے موقع پہ اپنا پارا نہیں چڑھانا چاہیے، کیونکہ دو سے بہتر ہے کہ ایک ہی چڑھا رہے. ویسے تو ایک بھی نہ چڑھے، لیکن جب چڑھنا ہی ہے تو ایک چڑھ جائے. تو کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میرے خیال میں مجھے ایسا کرنا. یہ آپ نے کنٹرول گر میاں سے لے کے چھوٹے میاں کے حوالے کر دیا. بہت سے معاملے ایسے ہیں کہ جس میں وہ بڑے میاں درست فیصلہ کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گر میاں ٹھیک کہتے ہیں. ایسے معاملے کم ہیں لیکن وہ اہم ہیں. وہ کسی وجہ ہی سے قدرت نے ہمیں یہ خوبی عطا کی ہے کہ ہمارے اندر جذبات ہیں، کوئی وجہ ہی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ تصور کریں کہ یہاں کونے سے کہیں سے آپ کو ایک ہلکی سی شیر کے غرانے کی آواز آئے. اب ٹھنڈے میاں کا وقت نہیں ہے کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، سوچوں کہ یہاں کہاں آ گیا، یہاں کہاں ہو سکتا ہے بھلا. بالکل. یہ بھلا شیر کھاتا کیا ہوگا؟ لاہور شہر میں تو شیر کسی کے پاس ہے ہی نہیں. بالکل. تو ایسے جو معاملے ہیں اس میں ٹھنڈے میاں کا کوئی کام نہیں ہے. اس میں گر میاں کہیں گے کہ بھائی دوڑ اپنی اپنی، تو وہ درست کہیں گے گر میاں. تو یہ ٹھنڈے اور گر میاں کے آپس کے معاملے ہیں. پہلا کام یہ کیجئے کہ تشخیص کر لیں کہ کون سا معاملہ ایسا ہے کہ بھئی اس کا فیصلہ ٹھنڈے میاں کو دیا جائے. آپ کیجئے. بھائیوں میں، بہنوں میں، اولادوں میں، ہمسائے سے کچھ چپکلش ہو جاتی ہے، اکثر ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بھی ہوئی کچھ عرصہ پہلے. ہمارے گھر میں ایک آم کا درخت ہے بہت بلند و بالا، اس پہ آم لگتے ہیں. تو کچھ آم گر گئے ان کی طرف. میں نے اپنے بندے سے کہا کہ بھی ان سے گزارش کرو کہ وہ کچھ گر گئے ہیں واپس کر دیں. انہوں نے واپس نہیں کیے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہاں گرے ہیں، ہم کیوں واپس کریں. میں حیران رہ گیا اس بات کے اوپر. مجھے یقین ہے کہ اگر میں ان سے گفتگو کرتا تو وہ جو گر میاں جنہوں نے آم کو دیکھ کے کہا کہ آم مجھے چاہیے، وہ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ہاں بھی کچھ آم ہی ہے نا، لے جاؤ. وہ لے جاؤ، اور وہ بھی کچے آم گھر کے. پر انہوں نے وہ گر میاں کو اجازت دی. اس سے یہ ہوا کہ ہم نے آج تک آپس میں کوئی بات ہی نہیں کی. اب آپ سوچئے کہ 5 6 10 آم تھے، وہ بھی کچے، ہم سے ہی ویسے ہی لے لیتے ہو. ہم نے بھی بانٹ نہیں تھے، لیکن اس سے میرے بھی گر میاں جو تھے نا وہ گرم آ گئے کہ ہم بھی بات نہیں کرتے. تو اس بات تو کئی سال ہو گئے. اب دیکھیے کتنا چھوٹا سا معاملہ ہے، لیکن ہمسایوں کے تعلق دیکھیے کیسے ہو سکتے ہیں ان معاملوں سے، پیچیدہ ہو سکتے. تو اس لیے ٹھنڈے میاں جو ہیں ان کو موقع زیادہ دیا کریں، لیکن کبھی کبھی گر میاں کو بھی. یہ ہیں کچھ اسٹریٹجیز. آخری ایک بات وہ یہ ہے کہ جو بھی جتنی بھی انسان کی عقل و فہم ہے، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ کائنات بہت وسیع ہے، پر ہم کوشش کر رہے ہیں. انسانی ذہن جو ہے ایسی مشین انسان کی فہم میں نہیں ہے کہ کہیں کائنات میں دکھائی دے. تو اب ہم اس کی تلاش میں کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے تو ابھی آپ کو صرف 2 ساتھیوں سے ملوایا جو آپ کے اندر رہتے ہیں، بہت سے اور لوگ رہتے ہیں. تو یہ جو اس بارے میں جو اپنی تعلیم ہے اس کو بڑھائیں کہ سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے معاملوں میں میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں اور مجھے ہمیشہ ہی نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. ایسے بے شمار معاملے ہوتے ہیں. غذا کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک معاملہ ہوتا ہے. رشتہ دار کبھی کبھی کوئی بات غیر مناسب طریقے سے کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ کے رشتہ دار تو جو کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں. بالکل. تو اس وقت پھر بچوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو اچھی پرورش دی ہے، یہ پرورش بس یاد رکھیں، وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ کو بہت اچھی پرورش دی گئی ہے، اس کے بارے میں سوچیں. بہت اچھی بات.
اور یہ دیکھیے کہ چلو کہیں سے اگر کوتاہی ہوئی ہے اور آپ نے بڑے میاں پیش کر دیے ہیں جی بالکل تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پر اگر کہیں سے گرمی آئے ہیں اور وہ بپھر رہے ہیں اور آپ بھی گرمیاں پیش کر دیں تو اب یہ شعلہ بن جائے گا اور ہر چیز کو لپیٹ میں لے لے گا. تو یہ دیکھیے کون سا معاملہ زندگی کا ایسا ہے کہ وہاں پہ بھائی ایک مدبر تحمل سے فیصلے کی ضرورت ہے. ہاں دل سب کا کرتا ہے, غصہ بھی سب کو آتا ہے, تیش بھی آتا ہے, لالچ بھی سب کو آتی ہے, تھکاوٹ بھی سب کو ہوتی ہے, غم و غصہ بھی سب کو آتا ہے, سب کو ہے. ارے بھائی پر یہ جو ساتھی ہیں ان کو بند کریں پنجرے میں, اور وہ دوسرے جو محبت اور پیار اور کچھ دینے کا جذبہ ہے یہ وہ ساتھی ہیں کہ جن کو باہر نکالیں, ان لوگوں میں بانٹیں. یہ تھا آج کی میری لمبی تقریر کا حاصل, یہ اللہ حاصل. بالکل. اب کیونکہ اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں تو اپنی ایک چھوٹی سی کوتاہی بھی بتا دیتی ہوں. کالج میں تھی تو ہم گاڑی میں بیٹھے اور ٹریفک جام تھا, ایک رکشے والا اور ایک گاڑی والا ڈرائیور لڑ رہے ہیں. تو مجھے تھا کہ اب یہ مصیبت ہٹے تو کوئی بات بنے, تو میں نے شرارتاً جو رکشے والا تھا اسے اشارہ کیا کہ ایسے کہ تھپڑ لگا دو, اور اس نے کھینچ کے, وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا اسے کھینچ کے تھپڑ لگا دیا. اور وہ آواز آئی اتنی گونج کر, اور اس کے بعد میں نے بس اپنا منہ نیچے کیا, میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. وہ لڑائی اس کے بعد پونا گھنٹہ اور چلی, اس میں 4-5 لوگ اور ایڈ ہو گئے. ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات آپ کی ایک چھوٹی سی بات اس چیز کو اتنا بھڑکا دیتی ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے گرم میاں ہوتے ہیں وہ قابو میں نہیں آتے, قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اب ہم ان سے جانیں گے ایک چھوٹی سی بات, بالکل یہ درست بات. آپ لوگ اگر اسلام آباد جائیں تو وہاں پہ جن کو شوق ہے چہل قدمی کا, وہ ٹریل 5 پہ اور ٹریل 3 پہ جاتے ہیں کبھی کبھی. تو وہاں پہ جگہ جگہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ ایک ماچس کی تیلی پورے کا پورا جنگل جلا دیتی ہے. بالکل. تو یہ جو ایک فینومنا ہے, ایک تصور, اس کو بالکل اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایک تیلی ایسی ہے جس سے ایک ایسی آگ بھڑک سکتی ہے جو سب کچھ جلا دے. یہ دلچسپ. تو آپ اس جو ماچس کی تیلی ہے اسے پکڑ کے رکھیں, اور عائشہ کی طرح یہ مت کہیں سڑک پہ کسی کو. میں تو خود بتا رہی ہوں کہ ایسے اشارہ بالکل مت کریں. اور وہاں جا کے کہیں کہ ارے چھوڑو یار, تم بھی چھوڑو یار, تم بھی چھوڑو یار, کیا لڑائی کر رہے ہو, تم دونوں مجھ سے لڑ لو. جناب ہم جاننا چاہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا تجربہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی. جس میں ٹھنڈے میاں کی جیت ہوئی ہو تو مجھے خوشی ہوگی, اور گرم میاں کی جیت ہوئی ہو تو عائشہ کو خوشی ہوگی. جی بالکل نہیں. حضور اگر یہ آپ کا فون ہے تو بند کر لیجئے, اگر ہمسائے کا لے کر آئیں تو انہیں بتا دیجئے کہ وہ بند کر دیں. ان سے کہیں میرے آم واپس کریں. جی جناب. سر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ سیلف کنٹرول کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. سر یہاں پہ روڈ پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر نہ بھی غلطی ہو نا, فار ایگزامپل جیسے میم نے بات کی کہ انہوں نے بس ٹیک اوور کیا تھا, تو یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے کسی کو مطلب ٹچ نہ بھی ہو نا, صرف بس تھوڑا سا آگے سے کراس کر لیں, یا گاڑی فار ایگزامپل ایک اس سائڈ سے آ رہی ہے دوسری اس سائڈ سے, گاڑی روک گئی ہے, مطلب ٹچ بالکل بھی نہیں ہوئے, تو جو پہلا سائن وہ دیتے ہیں نا وہ ایسے کرتے ہیں, دماغ کو ہلا ہوا تو نہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو, مطلب ادھر دماغ پہ ہاتھ لگاتے ہیں کیا ہے, ہلے ہوئے تو نہیں ہو. یہ میں نے بڑا دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی خاتون ڈرائیو کر رہی ہو تو ویسے کہتے ہیں تمہیں چلانی نہیں آتی, وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں خواتین اکثر ایسے ہی کہ میں ٹھیک نہیں چلا رہی شاید. تو اس لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں. ایگزیکٹلی. اور میری طرح جب بھی کوئی رستہ آپ کو دے خلاف توقع تو آپ اس کو ہاتھ ہلا کے تھینک یو کر دیں. تو آپ نے ٹھنڈے میاں کا سفیر بن کے رہنا ہے معاشرے میں. تھمز اپ بھی کر سکتے ہیں, تھمز اپ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب آپ کے اوپر ہے پوری قوم کی نظریں. وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اور سر میں ایک اور واقعہ, یہ نا ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے, وہ بھی اسی طریقے سے نا کار والا گزر رہا تھا, مطلب ادھر ایک راستے سے کار والا آ رہا ہے تو میں نے ایسے ٹرن لیا, بائکس پہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایسے آگے مطلب اس کے آگے چلنا شروع ہو گیا. اس کو تھوڑا سا نا کار اپنی مطلب سلو کرنی پڑی, میں آگے چلتا گیا, اس کو میں دیکھتا رہا ہوں, وہ جناب میرے آگے آ کے اس نے نا آہستہ کی کار, اور پھر وہ جناب مجھے ایسے, وہ بھی اکیلا ہی تھا, ہارن دینا شروع ہوگا رکو رکو. میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی, مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے تھوڑی سی اس کو کار مطلب سلو کرنی پڑی ہے نا, اس وجہ سے یہ میرے ساتھ لڑنا چاہتا ہے. پھر میں نے وہ بڑے میاں کی بات سنی, میں آرام سے چلتا گیا, پھر وہ بھی کچھ دیر بعد آگے نکل گیا. یہ صورت ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. کیا بات ہے. اب
جب بھی ایسے ہو تب آپ نے ایسے ہی کرنا ہے بالکل بس. جب بھی ایسے سڑک کے اوپر ٹریفک میں کوئی کیا کر رہا ہے, کہاں سے کوئی آیا بیچارہ, کیا مجبوری ہمیں نہیں معلوم, پر ہم نے تو ایسا نہیں کرنا, ہم نے تو ٹھنڈا ہی رکھنا. ہاں, اور صرف سڑک پہ یہ معاملہ ایسے نہیں رکھنا, زندگی میں بھی یہی رکھنا ہے. دلچسپ بات, زندگی کی سڑک پر بھی آپ نے یہی معاملہ رکھنا ہے کہ ٹھنڈے رہیں, تھوڑا سا سوچ کے ایک فیصلہ کر لیں. فیصلہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی جذباتی فیصلہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ انسان ہیں, آپ کے پاس تمام آپ کے حقوق ہیں, آپ کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا سوچنے سے بعض اوقات آپ صحیح فیصلہ, صحیح سمت میں فیصلہ لے سکتے ہیں. جی, طاقت اگر بندے کے پاس ہے تو پھر وہ کسی اور سچویشن میں جائے گا جذبات کے حوالے سے, اور اگر نہیں تو وہ اور, جیسے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا, بندے کی غلطی, وہی ٹریفک کے حوالے سے بات کروں گا کہ غلطی اس بچے کی تھی. تو میں نے دیکھا کہ اللہ بچہ ہے, تو میں تھوڑا سا اس پہ پریشر میں نے کیا کہ یہ کیا آپ نے کیا, ایسے کیوں کیا آپ نے, آپ کو شرم نہیں آتی. اچھا. وہ اچانک ہی 3-4 لڑکے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے آپ کو. بابا جی, پہلے تو اس بات پہ غصہ بنتا تھا, لیکن وہ 3-4 لڑکے دیکھ کے یہ بھی میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ اب خاموشی بہتر ہے, یہ 4 ہیں, میں اکیلا ہوں, بہت اچھی خاصی درگت بنائیں گے. تو میں نے کہا یار دیکھو اس بچے نے غلطی کی ہے, بزرگ دیکھ کے اس کو ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے. پھر میں نے اپنی بزرگی کی ڈھال بنائی, اس کو ڈھال بنایا کہ یار جان چھڑائیں, یہاں سے نکلے یہاں سے. اب یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اگر طاقت کا نشہ ہے نا, اس میں آپ کبھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے, اس کو پوری طرح آپ بھڑاس نکال کے آپ پھر اس سے فارغ ہوں گے. اس کے نقصانات, یہ کچھ کہنا تھا کہ وہ طاقت بھی ہے, جو اس پہ آپ کیا کہیں گے, وہ طاقت بھی ہے کہ جب تک آپ کی وہ ختم نہیں ہوگی تو وہ سچویشن, وہ چھوٹے میاں بڑے میاں میں آپ نہیں جائیں گے, وہ اس کو پورا کر کے آپ نکلیں گے. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے, ویسی سچویشن میں اگر آپ کے 4 دوست ہوتے ساتھ اور وہ تنہا ہوتا تو طاقت آپ کے پاس ہوتی, تو آپ کیا ایکشن لیتے اس سچویشن اس کو مارتا. پھر واقعی میں نے جو کچھ کہا وہ تو کوئی وہ فائدہ بند نہیں. ریچوں پہ گری بارش سنگ ہوا ہے. ہاں, کیا بات ہے. اب یہ ہے کہ وہ تب کی بات تھی نا, مطلب اب آپ کی بات سنی ہے, ظاہر ہے اس سے کچھ اس کو انالیسس کریں گے, اب سوچیں گے کہ یار نہیں ایسے نہیں. سر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو مشورہ ہے, آپ کو دینا چاہوں گی, جہاں طاقت آتی ہے نا وہاں آپ پہ اس کا بھار بھی زیادہ ہوتا ہے, کہ جب آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ کسی کو تباہ و برباد کر سکیں, تو تبھی تو آپ نے ٹھہر کر سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اس شخص کا تو کچھ نہیں بچے گا. سوچے نا ذرا آپ, سمجھداری والی بات ہوگی نا, وہ تو پھر اوکے ہو گیا. ہاں, لیکن اوکے آپ نے ادھر سے کرنا ہے, طاقت سے نہیں کرنا آپ نے اوکے, کیونکہ کچھ شعور اور لاشعور کا بھی سلسلہ ہے. یہ بالکل ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص جذبات کو ہوا دینا بہت عام سی بات ہے. مغرب نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی جذبات کو ذرا سا ایک ڈبے میں بند رکھو, ہم ذرا کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ وہ ایسا ایک ڈریگن ہے کہ جب یہ باہر جاتا ہے تو جہاں یہ بہت اچھے کام کرتا ہے, اور بہت ہم نے ایسے کام کیے ہیں جذبات میں کہ جو دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں, لیکن وہیں پہ وہ جو ڈریگن ہے وہ پھر کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے کہ دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایسے کام کیسے کر لیتے ہیں, بڑے بڑے کانڈ بھی کرتے ہیں. تو اب کیا کریں, اب کریں یہ کہ بھئی وہ جو 2 نکلے ہوئے ہیں ڈریگن, اس میں سے جو برے کام کر رہا ہے اس کو ذرا سا باغیں ڈالیں, اور جو اچھے کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چیریٹی دینے میں دنیا کا نمبر 1 ملک ہے پر کیپٹا. تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں باہر ملک والے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ کیوں اتنا لٹاتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ بھئی وہ ایک گرمیاں ہیں, یہ اچھی بات ہے گرمیاں کی کہ بھئی جب وقت آتا ہے تو ہم نہیں دیکھتے ہم ایسے جیب کھول کے لٹا دیتے. کانوں سے بالیاں اتار کے عورتیں ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کے دے دیتی ہیں جب ان کے جذبات اس طرح سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے. جی, ویری انفارمیٹیو عدیل صاحب کا جو لیکچر تھا, اور وہ جو آپ نے 2 پارٹ کی بات کی کہ 50% بائی برتھ ہے, تو 50% جو اڈاپٹیڈ فرام دا سوسائٹی یا اپنی آبزرویشن سے لیتے ہیں یا ایجوکیشن سے لیتے ہیں, اس کا جو توازن ہے وہی میرا خیال ہے ایک بگاڑ کا سبب ہے کہ جو ٹھنڈے میاں جو ہے نا وہ ذرا کم ایکٹیو ہیں. تو اگر اس کا پورشن ہم کرتے ہیں 50% تو آلریڈی ڈی این اے میں موجود ہے. یہ جو باقی کا 50% پورا کرنے کے لیے آپ نے اس میں کوئی ایڈوائز نہیں دی کہ یار یہ اس طرح سے پورا ہو سکتا ہے ایجوکیشن سیکٹر سے ہٹ کے
कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई ऐसा फार्मूला है आपके पास कि हम ये ऐसा करें तो ये जो बाकी जो ठंडे मियाँ की जो तशनगी है वो पूरी हो जाए, उसको भी कुछ मिल जाए ताकि वो 50% के इक्वल आने की उसको मिल जाए थोड़ी सपोर्ट। इसमें कोई बताएं अब क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि दोनों जो है मियाँ 50% को अकॉर्डिंग कर लें एक दूसरे से। इस पे मैं चाहता हूँ, मैं वो मुरक्कब तैयार कर रहा हूँ, एक माजून की तलाश में हूँ मैं कि जो बस मिल जाए। खाना पड़ेगा सर। तो वो हर मेडिकल स्टोर फार्मेसी से एक फक्की मिल जाए 2 रुपए की, कि जो मैं हुकूमत से कहूँ कि भाई जैसे वो कतरे बेचारे बच्चे पीते हैं पोलियो के, तो ये सुकून के कतरे ही पिएं ताकि एकदम से बड़े मियाँ जो हैं उनको वो ताकत मिल जाए कि अब दोनों भाई बराबर हो जाए। क्योंकि अभी मुझे ऐसे लगता है कि मजमूई तौर पे वो जो गर्मी है ना माशरे में बहुत ज़्यादा है वो। आप टेलीविज़न पे देखिए, लोगों का अंदाज़े गुफ्तगू देखिए, आप देखिए कि किस तरह की ख़बरें हम ज़्यादा नशर करते हैं, उसमें जज्बात को उभारने की बात भी बहुत ज़्यादा होती है। कोई एक पुरसकून बात हम नहीं करते, तवाज़ुन की बात नहीं करते। आप जो लोग आपस में किसी संजीदा मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो ऐसा है ही नहीं। स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को देखिए, जब ब्रेक होती है तो कैसे वो जाते हैं कैंटीन में कि जैसे पहली और आखिरी बार खाना खाने जा रहे हैं। धक्कम पेल है, और पहले ना आए, अव्वल ना खड़े हुए तो पता नहीं कौन सी कयामत आ जाएगी। या सबसे पहले आप जहाज से उतरे। पेशेंस का एक जो फैक्टर है वो हमारी सोसाइटी में कैसे राइज किया जा सकता है, या किस तरह से, जैसे अब ये आपका प्रोग्राम है एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, अगर लोग देखिए मेरे जैसे ने आज सुना, आपको कई चीज़ें नहीं पता चली हैं, तो इसकी मतलब एक रोटेशन हो या क्या किया जाए, मैंने ये आपसे एडवाइस लेना चाह रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि सब्र या सुकून या तहम्मुल या पेशेंस जो है, ये तो उस बड़े मियाँ की एक खूबी है। तो अगर हम बड़े मियाँ को ही समझ लें, और ज़िंदगी में मैंने कहा ना रोज़ के 3000 फैसले करते हैं, उसमें से चलो कम से कम 10-20 ऐसे होंगे कि जिसमें हम गर मियाँ को ज़्यादा मौका देते हैं, तो शायद ये प्रोग्राम देखने के बाद बहुत सारे साथी ऐसे हों कि वो कहें अरे भाई मैं तो ये एक रद्द अमल में ऐसे करता था, एक लम्हे एक दर देख तो लो, ठहर तो जाओ। अगर कोई मुझे ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू कर रहा है तो क्या मुझे फ़ौरन वैसे ही कहना है? और जब तीसरा बंदा कहे कि भाई तुम जवाब ना दो, तो मैं कहता हूँ क्यों भाई, उसने पहले कहा था। तो शायद प्रोग्राम देखने के बाद कोई कहे कि कोई मुझे कुछ भी कह ले, मैं तो ठंडा ही रहूँगा। सो कौन सी बात का असर कहाँ तक पहुँचेगा इसका तो इल्म नहीं है, पर हमारी कोशिश है कि गुफ्तगू शुरू कर दें उस मामले के ऊपर। तो मुझे यकीन भी है कि कोई ना कोई साथी कहीं ना कहीं आपकी ये बात सुनेगा और हमारी बात सुनेगा, और उसमें सब्र पैदा हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आयशा है। तो मेरा आपसे, आपने बहुत सारी बातें की, मैंने बहुत तवज्जो से सुना, लेकिन मेरे हिसाब से आपने ज़्यादातर ट्रैफिक के हवाले से या दुनिया के हवाले से आपने बताया। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें रिश्तों के हवाले से कुछ गाइड करें, क्योंकि अमूमन तौर अब ये हो चुका है कि जैसे फैमिलीज़ जो हैं उनमें ये उतार चढ़ाव, गर्म और सर्द बहुत ज़्यादा आ चुका है। अक्सर फीमेल्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती, या अक्सर जो उनके हस्बैंड हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने शो के थ्रू थोड़ा सा इस बारे में हमें गाइड करें कि यहाँ पे आया हस्बैंड वाइफ हो या फैमिलीज़ हो या ब्रदर सिस्टर हो, वो इस मामलात में किस तरह से हल करें। हो सकता है कि हस्बैंड को बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो उनकी वाइफ है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो इस तरह मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो आप इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि इस प्रॉब्लम में या इस फैमिलीज़ में किस तरह से हमें आया पेश आना चाहिए। काइंडली आप इस बारे में ज़रा बताइएगा। एक तो इस मामले की जो एक्सपर्ट है वो आयशा है, और दूसरे मैं आपसे वादा करता हूँ आप रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने एक मिसाल नहीं दी ट्रैफिक की, वो आयशा ने और बाकी साथियों ने दी है सारी मिसाल। बिल्कुल सर, होता है, आपने जैसे कि मुझे बताया चोटी की मिसाल आपने दी, तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि अगर हम तहम्मुल के साथ और स्टेप बाय स्टेप दुनिया के साथ, ज़िंदगी के साथ एक एक दिन करके चलेंगे, तो हम आने वाले वक्त में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो बहसीत कौम हम तकरीबन 53% लिटरेट हैं, यानी लिटरेसी रेट हमारा 53% है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जो इर्द गिर्द मुआशरा है उसमें कितने लोग हैं जो लिटरेसी रेट के ऊपर उतरते हैं? वो लोग जो सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के साइन कर सकते हैं, क्या वो लिटरेट हैं? नहीं। फिर लिटरेसी और शऊर में बहुत फ़र्क है।
शऊर का आना उसका आपकी डिग्री से, किताबें चाटने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत ये है कि ये शऊर इंसान अपने अंदर ख़ुद पैदा करता है ऑब्ज़र्वेशन से। जहाँ ऑब्ज़र्वेशन सिर्फ ये हो कि मॉर्निंग शो में होस्ट ने किस डिज़ाइनर के कपड़े पहने हैं, मेकअप का कौन सा ब्रांड अच्छा चल रहा है, फिर जो इतनी सी तनख्वाह है उसमें गुजारा नहीं चल सकता। मसला ये है कि चादर थोड़ी है और ख्वाहिशात बेतहाशा हो गई हैं। एक जोड़ा एक दफ़ा पहना है, दूसरी दफ़ा नहीं पहनना। तो ये जो मामलात है ना, ये अंदर से हम ठीक कर सकते हैं और उसकी शुरुआत हम अपने बच्चों से कर सकते हैं। जिस मुआशरे में बच्चे अपने सही रास्ते पर चले जाएंगे, उनका गर्म और ठंडा मियाँ सेटल हो जाएगा और उन्हें समझ आ जाएगी कि किसको फॉलो करना है और किसे नहीं, वो मुआशरा तरक्की की तरफ भी जाएगा, वो ठंडा भी होगा, वो सही फैसले भी करेगा। आप जापान की मिसाल ले लीजिए, इंतहाई ठंडे लोग हैं, इंतहाई सोच समझ कर फैसला करते हैं। आप देखें वो कितनी तरक्की कर रहे हैं, दुनिया की कौन सी चीज़ है जो वो नहीं बनाते और उसके बावजूद इतनी आसानी से चीज़ों का फैसला करते हैं। मेरा तो ये ख्याल है। एक चीज़ है जो जापानी हमसे कम बनाते हैं, बल्कि बनाते नहीं हैं। क्या? और वो हैं मीम्स। ख़वातीनो हज़रात, एक ज़रा सोचने दो। मैं आज हम परतें खोल रहे थे सेल्फ कंट्रोल की, खुद पर काबू कैसे पाया जाए। ये जो जिन है हमारे अंदर, जिसको गुस्सा भी आता है, मोहब्बत भी बहुत होती है, उसको किस तरह कंट्रोल करना है, उस पर काबू कैसे पाना है, उसको कैसे इंसान का बच्चा बनाना है, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है। बाकी अपना हिस्सा डालना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और ये हैं अदील हाशमी। शुक्रिया।